अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर देखें तो इस वक्त हाफिज हुसैन अहमद साहब का कहना है कि जो मौलाना साहब है वो पीडीएम के सिर्फ दिखावे के सरबराह हैं, लेकिन फैसले तमाम तर बिलावल के होते हैं और बिलावल ने करने होते हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि जो पिछले ही रोज मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे वो कहती हैं कि अगर पीडीएम ने फैसला किया कि इस्तीफे देंगे तो तमाम तरह अरकान जो है इस्तीफे देंगे। यानी वो क्या एक कोई रिमाइंडर देना चाह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कि कहा जा रहा है और कयास आराइयां हो रही हैं कि जरदारी साहब जो हैं मफामत के बादशाह हैं और वो जानते हैं कि किस वक्त कैसे मूव लेना है। क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सेफ पॉलिटिक्स खेल रही है और तमाम तर बाकी के जमातें जो हैं वो इस वक्त खतरे में हैं? क्योंकि अगर फॉरेन फंडिंग केस की अगर बात की जाए जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा था कि वो डीलिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और अपना जो केस है उसको जानबूझ के प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अब तमाम तर जमातें लगभग जो है इस फॉरेन फंडिंग केस में उनका नाम शामिल है। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उनके हवाले से भी एलिगेशंस बैक टू बैक आ रहे हैं सामने। उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग हैं वो अपनी फंडिंग के हवाले से भांडा भी फोड़ते जा रहे हैं। मजीद जो पेचीदगियां हैं वो इसमें बढ़ती जा रही हैं। कुछ सोर्सेज से ये भी बताया जा रहा है कि हुकूमत और जो अपोजिशन जमातें उनके दरमियान मुलाकातें हो रही हैं, नाकाम मुलाकातें, लेकिन इसकी अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ जो एक कशीदगी है उसको बल्कि बढ़ता हुआ देखा जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक रेफरेंसेस सामने आना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो अपना एहतजाज अपोजिशन जमातों ने किया उस पर ईसीपी ने अपना क्लियर स्टांस पेश किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ईसीपी अपना काम जो है बेहतर तरीके से कर रही है। तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो है स्क्रूटनी कमेटी की वो हर 3 दिन में सामने रखी जाएंगी हर केस के हवाले से। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शंस के हवाले से भी आगाह किया। उस पर उन्होंने बताया कि ओपन बैलेट जो है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट तरीका कार नहीं है और जिस तरीके से सेनेट इंतखाबात होते हैं उसी तरीके से होंगे। सवाल ये पैदा होता है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग कभी खत्म हो पाएगी या नहीं, क्योंकि जो माजी में हुक्मरान जमातें थी और आज की अपोजिशन है उनके ऊपर भी ये एलिगेशन लगाए जाते थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग किया करती हैं और अब यही अपोजिशन जमातें जो कि पहले जिनके ऊपर एलिगेशंस लगते थे आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओपन जो बैलेट के थ्रू इलेक्शंस की बात करना है, इससे कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अरकान के ऊपर कोई शक है, क्या उनको ये खौफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग से उनके लोग बिक सकते हैं जिस तरीके से माजी में पहले भी हो चुका है एक बार, और एक बार नहीं बल्कि बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता रहा है। मजीद कुछ प्रोग्राम में और बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मंसूर शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर रिजवी साहब, तजियाकार। आप दोनों को प्रोग्राम में फैमिली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर शेख साहब, सबसे पहले सियासी कशीदगी के हवाले से बात करना चाहूंगी। ये कम नहीं हो रही है, कोई नेशनल डायलॉग हमने नहीं देखा। आप लोग कहते हैं कि कौन सा नेशनल डायलॉग, वो कहते हैं कि आप लोग का एटीट्यूड दुरुस्त नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट जो है एज अ हेड ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, लेकिन अभी भी वही कर रहे हैं जो अपोजिशन में किया करते थे खान साहब और आपकी पूरी काबीना। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि क्या एटीट्यूड वो चाह रहे हैं कि उनको रिलीफ मिले तो एटीट्यूड ठीक है। देखिए, इमरान खान को, पीटीआई को मैंडेट ही जो अवाम ने पाकिस्तान के दी है कि जो डिकेड से, मैं तो आप देखें कि साल गिनने से भी ज्यादा है कि इन्होंने मुल्क को जिस तरह बुरी तरीके से लूटा है, और तहरीक इंसाफ को मैंडेट इसलिए पाकिस्तान के अवाम ने दी कि उसको रोका भी जाए लूटमार को और उनसे रिकवरीज भी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। अब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं ना कि जी आप सियासत करें, आप असेंबली में आए, असेंबली सही फोरम है, मगर आप ये उम्मीद न रखें कि जी मैं चोरों को बख्शूंगा। वो पहले दिन से जो है ना उस पे खड़े हुए हैं, पहले दिन से आखिरी दिन पे भी, और जब तक हुकूमत में होंगे या जब तक उसमें सांस है इमरान खान में, तो इससे नहीं हटेगा कि किसी चोरों को छोड़ दे वो हुकूमत। कई दफा आपने देखा होगा कि ये ही मेड अ हिस्ट्री कि पहले कभी हुक्मरानों ने ये नहीं कहा कि हम इस पे हुकूमत छोड़ देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहली हुकूमतों ने कंप्रोमाइज किया। इवन आपने देखा मुशर्रफ जैसा कितना ताकतवर, आप देखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, प्रेसिडेंट था, उसने भी एनआरओ दिया।
اپنے پاور کو طول دینے کے لیے. مگر عمران خان کہتا ہے جی مجھے پاور ایسا نہیں چاہیے جس میں احتساب نہ کر سکوں. تو اپوزیشن جو ہے یہی چاہ رہی ہے کہ ان کو ریلیف ملے تو یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, اگر ریلیف نہیں ملتا تو ایٹیٹیوڈ نان پولیٹیکل ہے. بھئی پولیٹکس کیا ہوتی ہے؟ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے, آپ جا کے ساری چیزیں اسمبلی میں بات کریں. اگر آپ پہ الزامات, اگر آپ کہتے ہو غلط الزام ہے تو کورٹس کھلی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہو کہ جی نیب جو ہے انڈر گورنمنٹ ہے, یا تو ثبوت لائے نا. ہمارے گورنمنٹ کے لوگ پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان پہ بھی پرانے الزام ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ میں آ کے کرپشن کی ہے, پرانے الزام ہے تب بھی پکڑے گئے. آپ پہ پرانے الزام ہے, اب آپ جا کے اپنے آپ کو کلیئر کرائیں. ان کے لوگوں کو بھی اپنا ضمانت ملی ہے, ہمارے لوگوں کو بھی ملی ہے, اور فیصلے میرٹ پہ ہوں گے, کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومتیں جو ہے نا وہ فون کالز کرتی تھی, حکم جاری کرتی تھی کہ یہ فیصلہ آنا چاہیے. اس گورنمنٹ کا, ان کے تو بہت سارے وسائل ہیں, ان کے اتنا عرصہ حکومت کی ہے, لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لائے تو نا اس طرح کی فون کالز. ٹھیک ہے, اس پہ اگر ہم فواد چودھری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سنیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے ان کی قیادت میں سے سنجیدہ لوگوں کو سامنے آگے آنا چاہیے. یعنی یہ ایک اشارہ ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ جو ہے آئیں, بیٹھ کے بات کریں, ٹیبل ٹاک کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوور آل پاکستان تحریک انصاف بھی ابھی یہی چاہتی ہے کہ دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہو یا نہیں؟ میں آپ سے جانوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود سن انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے حوالے سے, اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس وقت فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور میں سوال چھوڑ کر گئی تھی اسٹوڈیو میں کہ کیا اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ٹیبل ٹاک کی یا نیشنل ڈائلاگ کی بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سر کیا کہنا ہے آپ کا اس کے اوپر؟ سنجیدہ لوگوں میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہیے فواد چودھری صاحب کو, سنجیدہ کس سینس میں کہا جا رہا ہے؟ یعنی جو وہ سنجیدہ صاحب ہو گئے پیپلز پارٹی کے اور کچھ لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینسیبل ہیں اور جو جانتے ہیں سیاست کو, وہ سنجیدہ جو اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اور پارٹی کو پریشر کریں, یا وہ سنجیدہ جو اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اگر عدم اعتماد آئے کسی وقت تو اس وقت فواد چودھری صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کریں؟ سنجیدہ ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی پارٹی سے نکلے اور مجھے سپورٹ کرے. باقی اور تو کوئی سنجیدگی میں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. سر یہاں پہ نہیں, اب وہ لوٹے کے لفظ کو, چونکہ لوٹا وہ جب ہوتا ہے جب اپوزیشن دیکھ لیتے ہیں نا سٹیٹمنٹ میں, تو یعنی وہ یہ ٹیبل ٹاک کی طرف آنے کی بات کریں کہ بیٹھ کے سنجیدگی سے بات کر لی جائے, تو اس پہ تو میرے نہیں خیال سے کہ کوئی پرابلم ہونا چاہیے. کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک رفٹ موجود ہے اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان. اگر یہ رفٹ ختم ہوگی, اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے اپوزیشن کا, لیکن جو ملک کا باقی تمام تر معاملات ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے اگر یہ ہو جاتی ہے ٹیبل ٹاک. ایکچولی اس میں یہ ہے کہ اگر مطلب فواد چودھری صاحب کی پارٹی میں کوئی ہے اور وہ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کے لیے کہے گا تو وہ تو لوٹا ہوگا. لیکن اگر وہ نواز لیگ کا کوئی بندہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ کہا جائے گا تو وہ سنجیدہ افراد کہلاتے ہیں. ہم لوگ خود اس کو جو ہے نا اپنے نام میں اس کو ڈھال لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ سنجیدہ ہے اور یہ لوٹا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا علینا کہ کون سا لوٹا ہے اور کون سا سنجیدہ ہے. لوٹے کی بات تو ادھر نہیں آ گئی نا. لوٹا تو پھر وہ کون سا بول رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیں, وہ تو یہ نہیں. دیکھیں, شمولیت کرنا الگ چیز ہے, پریشر بنانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اور دوسری پارٹی کے لیے پریشر بڑھانا, اپنی پارٹی کی مخالفت کر کے دوسری پارٹی کو پریشر بڑھانا. منصور شیخ صاحب آپ کو کیا ریبٹل آئے گا؟ میں آپ کو عرض کروں, فواد چودھری کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, وہ تو بات کو سالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس میجورٹی ہے, گورنمنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں پہ ہمیں بنانی, ہمیں سندھ میں گورنمنٹ نہیں بنانی جا رہی ہے, اور جہاں پہ ہمیں بنانی تھی ہمارے پاس وہاں میجورٹی ہے. بلوچستان میں ہماری کولیشن تھی تو ہم نے کولیشن بنائی ہے, پنجاب میں کولیشن کی ضرورت تھی, کولیشن بنائی ہے. دیکھیں ان کے یہاں دیکھیں سنجیدگی اس کو کہتے ہیں کہ
نیشنل ڈائلاگ کی طرف جائیں. جی اور لیکن ایسے منصور لوگوں صاحب کے آپ لوگوں پیچھے- نے پہلے کہا تھا کہ نیشنل ڈائلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے نیشنل ڈائلاگ کی؟ فواد چودھری صاحب ڈائلاگ ہوگا نہیں. فواد چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو یہ بتا رہا ہے کہ اب آپ لوگ دیکھیں، نیشنل ڈائلاگ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ نیشنل ڈائلاگ نہیں، ہم نے کہا پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا تھا اور آپ کے بیک ٹو بیک آپ کے ہی ریپرزینٹیٹیوز نے کہا تھا کون سا نیشنل ڈائلاگ. کیا ان کو نہیں پتا کرونا کی سیکنڈ ویو چل رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ملک کس حالات سے گزر رہا ہے؟ نیشنل ایکسچیکر کے معاملات کیا ہیں؟ بہتری کی طرف دیکھیں، دن بہ دن ملک اسٹیبل ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. نیشنل ڈائلاگ ہم نے کہا تھا کہ اس میں مائنس این آر او ہوگا کہ جی این آر او یہ مانگتے ہیں، نیشنل ڈائلاگ این آر او پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی. دیکھیں اس میں دیکھیں ابھی یہ خود آ رہے ہیں نا اس پہ کہ جی یہ جلسے جلوس، یہ احتجاج، یہ حل نہیں ہے ڈیموکریسی میں. لیکن اگر کوئی مریم کے سٹیٹمنٹس آپ سن رہے ہیں سر. مریم صاحبہ تو وہی باتیں کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. جس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، دیکھیں نا، میں اس میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیج پہ ہی نہیں ہے. فیصلے جو ہے بلال کرتا ہے، مریم اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، مولانا صاحب کو کہتے ہیں ڈنڈے بردار لوگ. ٹھیک ہے، یہ ڈنڈا بردار فورس جو ہے اس وقت بالکل خاموش دکھائی دے رہی ہے. اور ان کو جو ہے کسی جرنلسٹ نے یہ سارکاسٹیکلی ان سے پوچھا کہ شادی کی دعوت کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کون سی شادی؟ پھر بختاور کی شادی کی بات اس پہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو انوائٹڈ نہیں ہوں. تو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا سوچ رہی ہے اور پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا نہیں ہے؟ بیسکلی میں یہاں یہ کہوں گا، اگر گستاخی نہ ہو تو ایک مثال ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے بیٹھوں تیری گود میں اور نوچوں تیری داڑھی. تو اب پوزیشن اس وقت پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے نا وہ مولانا بڑے قابل احترام ہے، لیکن دونوں مولانا کو استعمال کر رہے ہیں اور دونوں بظاہر مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بالکل مائی باپ، آپ لیڈر. مگر آپ یہ دیکھیں آپریٹ کون کر رہا ہے. مولانا کی کتنی باتیں سنی جا رہی ہیں، مولانا کی کتنی باتوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ نہیں ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، ہم استعفے کی طرف جائیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں استعفا نہیں، ہم تو عدم اعتماد پہ جائیں گے. عدم اعتماد از دا بیسٹ وے. کیا عدم اعتماد کی طرف جائیں گی پولیٹیکل پارٹیز؟ اور کیا ایک جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کا ایک طریقہ کار بھی تو ہوتا ہے نا، کانسٹیٹیوشنل وے آؤٹ. باہر جلسے جلوس کر کے تو حکومت گھر نہیں چلی جائے گی. دیکھیں عدم اعتماد ہمارے یہاں ریکارڈ ایک موجود ہے کہ عدم اعتماد میں جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو ہو رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ عدم اعتماد کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے. تو اگر کوئی عدم اعتماد کی بات کر رہا ہے تو میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. جب بھی عدم اعتماد ہوتا ہے تو یہ، کیونکہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سسٹم میں جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں یہ کوئی نہ کوئی بزنس مین ہے، کوئی بیوروکریٹ رہا ہے، کوئی سابق فوجی رہا ہے. اچھا سب کے کیریئر میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے. اگر آج میری بھی نکالی جائے گی، کسی کی بھی، ان کی کیریئر میں کمزوریاں ہیں. جب عدم اعتماد آتا ہے اور گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو اس لیے عدم اعتماد تو بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا اپوزیشن کو. اپوزیشن کو تو سپورٹ کرتا ہے لانگ مارچ، اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے استعفے. ٹھیک ہے، لیکن 31 جنوری بھی تو آ گئی نا، 31 جنوری بھی تو آ ہی گئی ہے، تو استعفوں کی دوسری ڈیڈ لائن بھی آ گئی. کیا اب جو زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس سے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے. میں صاحب کو کریکٹ کروں، اس میں کیا گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا؟ ہم آلریڈی گورنمنٹ میں ہیں، وہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ تحریکیں چلائیں، لانگ مارچ کریں. بھائی اگر گورنمنٹ میں کوئی خامیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پچھلی دیکھیں نا جو گورنمنٹ سے کی گئی تھی 90s میں، ان پہ کرپشن کے الزامات تھے. آپ ہمارے لیے کوئی چیز تو لائے نا. کہتے ہیں جی مہنگائی جو آپ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں حال، تو اب اس پہ ہم اس کو بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. جب کورونا آیا تو کیش پروگرام آپ مجھے بتائیں بلینز میں دیا، ایک روپے کا جو ہے نا اس میں کرپشن ہوئی، جبکہ کیش پروگرام تھا. آپ ہسٹری دیکھیں کہ کیش پروگرام جب بھی ہوا ہے اس میں چوری ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ان کے ہمارے منصور صاحب کس پہ لانگ مارچ کریں گے؟ کچھ قیاس آرائیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی کچھ بیک ڈور میٹنگز چل رہی ہیں حکومت کے ساتھ، اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور میٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں. دونوں میں سے کس اسٹیٹمنٹ میں صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بیک ڈور کوئی ٹاکس کرتا ہے، ہمیشہ دنیا میں جو ہے نا ڈپلومیسی بیک ڈور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، سیاست میں بھی ہوتی ہے.
تو اس میں کہیں پہ بھی وہ جائیں جہاں پہ ان کو ریلیف ملتا ہے وہ ٹاکس کریں. ہم تو چاہتے ہیں نا الٹیمیٹلی فورم اسمبلی ہے. اب دیکھیں نا ان کے اندر کیا ہے. مولانا صاحب کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, کہیں پہ حکومت نہیں ہے, نہ اس کے اتنے اسمبلی ممبر ہے. وہ کہتا ہے کہ آج ملک میں آگ لگ جائے اور حکومت چلی جائے, ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, ان کا جو ہے نا سینیٹ میں بڑا جو ہے وہ شیئر ہے, آپ دیکھیں نا. ہاں, اسی طریقے سے نواز لیگ کا, اب پہلے نواز لیگ استعفیٰ پہ جا رہی تھی, وہ بھی اسی پہ آ گئی کہ جی اگر یہ چلے گئے تو ہم باہر چلے جائیں گے. دیکھیں پھر یہ پورے جو ہے نا ایک جمہوری طریقے سے باہر نکل جاتا ہے. جو الیکشن نہیں لڑتا ہے, الیکشن میں نہیں ہوتا ہے, اسمبلی میں نہیں ہوتا ہے, اس کا عام رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں جا کے تو اسمبلی میں بات نہیں کر سکتا ہوں نا, کیونکہ میں اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہوں. تو پھر پیپلز پارٹی نے سمجھداری کی. ابھی بھی پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن پروویژن یہ ہے, اگر اس سے ہوتا تو آپ مجھے بتائیں نا, آپ پچھلے ایکسپیرینس دیکھیں نا, بٹر ایکسپیرینسز رہے ہیں لال مارچ میں, اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, خرچے ہی ہوتے ہیں. ان کے پیسے جو ہے نا جا رہے ہیں, یہ پیسوں پہ لوگ لا رہے ہیں. ان کو اندر کا تو پتا ہوتا ہے نا, چور کو پتا ہوتا ہے میں چور ہوں, جہاں آگ لگی ہوتی ہے تو وہی جلتا ہے نا. ان کو پتا ہے یار ہمارے پاس لوگ بھی نہیں ہے, پیسوں پہ لوگ لا رہے ہیں, ہمارے پاس وہ اسٹریٹ, وہ زمانہ نہیں ہے کہ ضیاء کے خلاف تحریک تھی, لوگ جینیئنلی نکل آئے تھے. آپ دیکھیں نا ضیاء کے خلاف لوگوں نے کوڑے کھائے, جیل کھائے, ان کے ناخن نکالے گئے. اب ایک تو لائیں یہ کارکن. ٹھیک ہے سر, اسٹیٹمنٹ اگر جے یو آئی ایف سے ہی اگر ہم سنتے ہیں تو حافظ حسین احمد صاحب تو کہتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ صرف دکھاوے کے سربراہ ہیں اور تمام تر فیصلے جو ہیں وہ بلاول کے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ موجودہ صورتحال میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بلاول صاحب جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں بالکل پوری پی ڈی ایم پہ, اور ان کے حساب سے وہ پی ڈی ایم اس وقت موو کر رہی ہے. کیا مریم چھانے کی کوشش نہیں کر رہی؟ مریم نے چھانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ تھوڑا سا ایک دو ٹریک پہ غلط چلی گئی. ان کی ایک دو چیزیں جو شروع کی جو ان کی تقاریر تھیں, اور ان کی جو شروع میں پالیسی, ابھی آپ کو میں نوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں پہلے وہ پہنچی پیپلز پارٹی کے جلسے میں, اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا پیپلز پارٹی زندہ باد. اوکے, نو پرابلم, یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی زندہ باد نعرہ لگا دیا. لیکن اب وہ بختاور کی شادی میں وہ معذرت کر رہی ہے کہ میں نہیں آ سکتی. تو مطلب وہ خود کسی ایک ٹریک پہ نہیں ہے, وہ بار بار ٹریک کو چینج کر رہی ہیں اپنی پالیسیز کو. کبھی وہ آگے جاتی ہیں, کبھی پیچھے آتی ہیں, وہ کہیں اسٹینڈ لے کے نہیں کھڑی ہوئی, جس کی وجہ سے ان کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے. اگر وہ کسی ایک بات پہ اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوتی, جس طرح کیا مریم نے شہباز شریف کو ہٹا کر فرنٹ سے کیا غلطی کی؟ میں یعنی اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کہوں گا, غلطی کی یہ نہیں کی, کیونکہ شہباز شریف اس وقت ظاہر ہے اگر وہ جیل میں ہے تو کسی نہ کسی کو تو نواز لیگ کے سامنے آنا ہے, تو اس میں ظاہر ان کے لیے بیسٹ چوائس تو دھڑے بندی ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں, اور اس کی قیاس سرائیاں بہت سٹیٹمنٹس جو ہے اس کے واضح ہو رہے ہیں. اس پہ کہا جا رہا ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ فرنٹ پہ رہنا چاہتی ہیں. دیکھیں علی نا, ایک بات ذہن میں رکھیں, دھڑے بندی آج کل ہمارے گھر میں بھی ہے. دھڑے بندی کیا تحریک انصاف میں نہیں ہے؟ تحریک انصاف جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں. فرض کریں میں ایک میچ جیتا ہوں تو میری ٹیم کا ہر آدمی اس میں خوشی منائے گا نا, تو جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سب سے زیادہ دھڑے بندی تو اس میں تحریک انصاف میں, کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے. اگر وہاں پر دھڑے بندی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے ایسی کوئی خاص دھڑے بندی نہیں. ان کی ابھی تک جو پالیسیز جو نظر آ رہی ہیں اس کی مسلم لیگ نواز کی, وہ اپنی پارٹی کے اندر وہ ایک ہے. دھڑے بندی بظاہر میں دھڑے بندی زیادہ نظر آ رہی ہے اس میں تحریک انصاف میں. پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے اچھے کارڈ کھیل رہی ہے, ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں. ایکچولی پرابلم کیا ہے, اس وقت دو لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک مریم نواز یعنی مسلم لیگ نواز, اور ایک مولانا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب مولانا صاحب جو اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس دیتے آئے ہیں اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے اور فار اے ڈیکیڈ آلموسٹ, اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہی, اب وہ کس منہ سے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آواز بھی کیسے اٹھاتے ہیں؟ دوسری جانب انہی کی پارٹی سے ان کے جو لوگ ہیں بھانڈا پھوڑ رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کا عراق کے ساتھ کنیکشن اور فنڈنگ, یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑائی میں ایک حد تک جانا چاہیے. جب ہم اپنی کراس کرتے ہیں نا, حد کو کراس کرتے ہیں تو وہاں نقصانات شروع ہوتے ہیں. مولانا کو نقصان پہنچا ہے. دیکھیں میرا گھر اگر ڈیمیج ہوگا یا میرے گھر کے اندر کوئی پرابلم آئے گی تو مجھے اس کے نقصانات آئیں گے. کہتے ہیں نا گھر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے دشمن سے. مولانا نے جو اپنی پارٹی کے اندر وہ ایشوز جو بالکل ٹھنڈے تھے, جن پر کوئی نہیں کبھی کرتا تھا, مطلب اپنی رائے دیتا تھا, آج یہ پوزیشن آ گئی کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف رائے دے رہے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا پہلے. سو مولانا کو نقصان پہنچا ہے.
مریم کو نقصان پہنچا ہے. جن کو فائدہ پہنچا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹریک یوں ہی چلتا رہے. جس کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ٹریک چینج ہو. میں تھوڑا سا کہوں گا تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے, دیکھیں اگر اعتماد آتی ہے تو معاملہ ایک اسمبلی کے اندر ہی رہ جائے گا, باہر نہیں نکلے گا. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, حکومتی جوڑ توڑ ہوگا. بہت سے لوگ, میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ پریشرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں, جتنے سیاستدان ہیں پیچھے ان کی ایک فائل ضرور ہوتی ہے. جب وہ عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ میری یہ والی فائل, دیکھیں آپ لا کہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. اس پاکستان میں آپ لے لیں ابھی فورن فنڈنگ کیسز, کیا سمجھ رہے ہیں آپ, خالی پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی سے زیادہ دوسری پارٹیوں کے نکلیں گے فورن فنڈنگ کیس میں. برے جو نکلیں گے, جو اماؤنٹس اور جو ایسے اماؤنٹس ہیں جن پر کوئی کیس ہو سکتا ہے, بہت زیادہ نکلیں گے. یہاں پر کوئی بھی پاک و پاکیزہ نہیں ہے, یہاں پر کوئی بھی اتنا کلیئر نہیں ہے, اتنا کرسٹل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, میں تو بالکل اوکے ہوں. تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ وہاں پر پھر دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہیں ہوگی. اگر لانگ مارچ ہوتا ہے, اگر استعفے دیے جاتے ہیں, وہ دباؤ زیادہ بڑھے گا. اس سے گورنمنٹ کو جو اس وقت اکانومی کے اوپر جو فوکس کر رہی ہے اس کا ڈسٹرب ہوگا, اس کی گورنمنٹ ڈسٹرب ہوگی. سر اسی لیے تو بار بار جو صحافی حضرات ہیں, بار بار صحافی حضرات بھی یہی بات کرنے کی پچھلے کئی ماہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت بھی ٹیبل ٹاک کی طرف آئے, نیشنل ڈائیلاگ ہو, تاکہ یہ تمام تر معاملہ ایڈریس ہو سکے اور حکومت جو ہے اپنے کام کے اوپر فوکس کر سکے. اس وقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ پی ڈی ایم کا آتا ہے, پھر ریبٹل دینا پڑتا ہے حکومت وقت کو, اور اپنے کام سے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں میں آپ کو کیونکہ لوگ آپ لوگوں سے اب 2.5 سال بعد کوسچن کرنے لگے ہیں, لوگ آپ سے ڈیلیوری مانگ رہے ہیں, لوگ آپ سے آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں. اپوزیشن تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اتنی کامیاب اپوزیشن نہیں رہی ہے. انہوں نے آپ کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے جینوئنلی, ایک انفلیشن کا سوال اٹھایا, ایک استعفے کی بات کی ہے, اس کے علاوہ کوئی مزید بات نہیں کی. لیکن اب عوام بھی آپ سے ڈیڈ لائنز مانگ رہی ہے. آپ کو عرض کروں نا, پہلے جس طرح سے ہمیں اکانومی دی گئی تھی, 15 دن کے ریزروز تھے, ٹھیک ہے نا, اکانومی اسٹیبل کرنے میں اتنا جو ہے نا اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ گھر بنانے جائیں تو آپ ایک دن میں گھر بنا, لیکن منصور صاحب آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کر دی تھی جب الیکشن میں آپ لوگوں نے اتنے وعدے کر دیے تھے. اب عوام آپ سے وہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو آپ لوگوں نے ایسے پرومسز کیے تھے جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہ کون سا آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے گنوائیں کون سا وعدہ. وقفہ لینا ہے منصور صاحب, اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے وتھ سن انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں بات کری تھی پاکستان تحریک انصاف سے. منصور صاحب سے میں نے سوال کیا تھا, میں ان سے جواب کی جانب بڑھوں گی, لیکن ہمیں یہاں پہ پروگرام میں جوائن کیا ہے گل رانا صاحبہ نے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے اور پاکستان کو ویسے بھی جنرلی اکراس دا گلوب ریپرزینٹ کرتی ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. منصور شیخ صاحب, آپ سے سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جو آپ لوگوں نے اب کہا جا رہا اپوزیشن کی طرف سے ٹال کلیمز تھے آپ لوگ کے, یا پھر وہ حقیقت پر مبنی دعوے نہیں تھے, اب آپ لوگ کو پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے, دوسری جانب پی ڈی ایم آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ مجھے پہلے تو بتائیں کہ پی ڈی ایم کون سا ٹف ٹائم دے رہی ہے, کیونکہ جلسہ کرنا کہہ رہے استعفیٰ دے دیں نا, کہہ رہے استعفیٰ دے دیں, اور انفلیشن بڑھا دیا آپ لوگوں نے. اب مجھے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائیں, میں آپ کو عرض کروں کہ استعفیٰ وہ مانگ رہے ہیں, اس کے جو ہے نا کوئی ساؤنڈ ریزنز ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی نااہلی ہو, کوئی چوری ہو, کوئی گورنمنٹ کا فیلیور ہو. منصور صاحب 2.5 سال رہ گئے, آپ لوگوں نے ڈیلیوری کرنی ہے, 5 سال مکمل ہو جائیں گے, عوام کو کیا بتائیں گے کہ کیا ڈیلیور کیا, کیا آپ لوگ کام کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ بیوروکریسی کے معاملات خان صاحب خود بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اس شہر پہ ہم بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر نے کتنا اناؤنس کیا ہے؟ 1100 ارب. ہسٹری میں آئے ہیں کبھی؟ ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی الٹا بھی کہتی ہے, ساتھ بھی بیٹھتی ہے, کمیٹی بھی بنی ہے. اگر ہم نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کمیٹی میں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اس کو چیف منسٹر بھی بیٹھ رہا ہے, ان کے امپورٹنٹ منسٹرز بھی بیٹھ رہے ہیں, تو اس کی معنی ہے کہ کچھ آ رہا ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ڈیلیوری نظر آئے گی. ہم اس طرح سے نہیں دیں گے ڈیلیورنس کے جو یہ اپنے لوگوں کو بھر کے جاتے ہیں پی آئی اے میں, اسٹیل مل میں, پورٹ قاسم میں, کراچی پورٹ میں, ٹیچرز جو اسکولی نہیں ہے ٹیچر نوکریاں دے دی. اس طرح کی جعلی جو ہے نا ہم وہ ترقی نہیں دے رہے ہیں. ہم جینیئرلی جو ہے اور میرٹ پہ کام ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں آپ مجھے ایک الزام بتائیں کہ ہمارے یہاں نوکری بکی ہے. اب سندھ گورنمنٹ بھری ہوئی ہے, جب سے میں سن رہا ہوں کہ الزامات ہیں کہ نوکریاں بیچی گئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ بیچی گئی ہے. چیف منسٹر کو علی زیدی نے کیا کہا؟ علی زیدی نے کہا کہ جی آپ جو ہے جب
फेडरल से डिवोल्यूशन हो रही थी पास 18th अमेंडमेंट के मुताबिक, तो फेडरल ने प्रोविंस को किया, प्रोविंस ने आप देखें कि लोकल गवर्नमेंट को नहीं किया। थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है। तो ये जो है ना डिविजनल लेवल पे पहले कराची डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन किया था, यानी उन्होंने, आप ये कह रहे हैं जो है ना डिवोल्यूशन पे वकील ने किया था, उसको कहा था कि आप डिविजनल लेवल पे ये बनाए। एसपीसीए का सवाल किया था ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी देखे, पहले कराची जो है ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है ना, अब उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्योंकि ये माग वाली जगह थी, कहा कि यार ये तो सब हम कराची से कमा रहे हैं सिंध में, और ये कमिटमेंट दी थी। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी इन्होंने सिंध, आप देखे ना हर पंजाब में देखे दूसरे जहां पे डिलीवरी है, जब तक आप अपने पावर्स उनको डेलीगेट नहीं करेंगे। जी, सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। गुल राना साहिबा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने दूसरी डेडलाइन भी दी थी इस्तीफों की, और 31 जनवरी जो है आ चुका है। जरदारी साहब अब ये कह रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, तो क्या आप लोग साथ साथ इस्तीफे भी देंगे और सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे? पहले तो थैंक यू वेरी मच अलवीना, आप हमेशा मुझे याद रखती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी मैं भाई साहब की बात सुन रही थी, अगर मैं थोड़ा सा इससे इरेलेवेंट बात नहीं है, पीडीएम अगर आप कहते हैं कि जी पीडीएम से कोई आप परेशान नहीं है, 7 बजे से 11 बजे तक सिवाय पीडीएम पीडीएम पीडीएम, जो आपका मिनिस्टर है, जो आपके एमएनए, जो आपके एमपीएस है, दे ओनली टॉक अबाउट पीडीएम। सो व्हाई इज दैट? ठीक है, अगर परेशानी नहीं है कोई तो व्हाई दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीडीएम। और दूसरी बात यह है कि जहां तक इस्तीफों की बात है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान बाय द पैसेज ऑफ टाइम देखता है। लेकिन मरियम ने हाल ही में दोबारा क्लियर किया, वो कहती हैं कि अगर इस्तीफों की बात होती है तो तमाम तर अराकीन जो है इस्तीफे देंगे। क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि आप पीपल्स पार्टी खेल रहे हैं उनके साथ और शायद बैक ऑफ हो जाएगा पीपल्स पार्टी? ऑल इन ऑन वन पेज। और जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, अगर आप सेनेट के जो है वो होगा तो साहब क्यों सेनेट जो है वो इनके लिए खुला छोड़ दें, ताकि ये वहां पे जो है वो जंपिंग पैड पे जो है वो अपना खेल खेलते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जहां तक अब आपकी बात अलवीना कि जब 2.5-3 साल हो गए हैं, तो मैं अब ऐसे एक नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मुझे एक चीज कहने की इजाजत दीजिए कि वो जंगल में एक मे बी इट विल टेक 1 मिनट और 1.5 मिनट, तो उन्होंने कहा कि जी आप बादशाहत मुझे दे दीजिए, ठीक है, मैं नहीं बता, कोई थे जानवर वहां के, उन्होंने कहा बादशाहत मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने 20-21 साल इतने तरले किए, उन्होंने कहा हमें दे दें, खैर उनको मिल गई बादशाहत। अब वो लोमड़िया उन्होंने कहा जी मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बच्चों को फलाना चीज वो आके खा जाएगा। उसने कहा अच्छा ठहर जाओ एक सेकेंड। उसने एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाई, दूसरी तीसरी, और मुख्तसर करती चलूं। उसने आके एक दिन शिकायत की कि मेरे बच्चे खा गए। उसने कहा क्या करूं, मैंने दौड़ भाग तो बहुत की। तो अगर आपके बच्चों को कोई खा गया, मैंने दौड़ भाग बहुत की, तो दौड़ भाग तो ये बहुत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि वो कोई रोकने में नहीं आ रहे। तो पर रह गए हैं 2.5-2 साल। कहा जा रहा है ये जो भाग दौड़ ये कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको रोक रही है भाग दौड़ के दौरान। अब और ब्यूरोक्रेसी आप ही के लोग हैं सारे। नहीं, कोई इनको, मेरी बात सुने, इनको आपको लग रहा है कि इनको कोई रोक सक रहा है? जिस तरह की, सॉरी टू से, जिस तरह की इनकी कॉन्वर्सेशन, मैं तो जबान भी नहीं कहूंगी, जिस तरह की ये जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह, देखिए जब तक ऊपर वाला हाथ आपके सर पे नहीं होता ना, फिर आप जैसे माफी मांग ले, कुछ कहने की जी नहीं उनका तो जरा दिमाग खराब था, वो जरा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब तक आपको होता है गो हेड ना मिले ना, नोबडी कैन से दैट, ठीक है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे किसी मिनिस्टर ने आके या किसी एमपीएमए ने आके कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की हो। जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना, इनकी लैंग्वेज से तकलीफ होती है कि जब अली जैदी साहब आते हैं, जब वारडा साहब आते हैं, और एक फिरदौस आशिक अवान साहब आती है, शेख रशीद साहब आते हैं, और ये 2 नाम तो खास तौर पे मैं इतने में इनको मुबारकबाद दूंगी कि कमाल है। मैं तो जाके इनसे गुर सीखूंगी कि ऐसा कौन सा गुर है 2 के पास कि जो भी हुकूमत आती है 2 मौजूद होती है। ठीक है गुले राना साहिबा, और अगर हम पीडीएम इनके हुकूमत में थे तो वो उनके जबान से फूल निकलते थे, मिठाई निकलती थी, अभी कड़वाहट निकल रही है। अब देखे ना, अब आप मिठाई आंखों पे बिठाया हुआ था। मैं आपको अर्ज करूं कि बीबी कह रही है कि 7 से 11 बजे तक आप पीडीएम करते हैं। अगर हम जवाब न दें ना तो कहेंगे कि जी गवर्नमेंट रेटी नहीं है, गवर्नमेंट जो है ना हमारी चीजों को कबूल कर लिया है। आपको जवाब क्यों नहीं देंगे? पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकली जवाब दे रहे हैं,
کوئی آپ کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال رہے ٹھیک ہے ہیں. گلے اچھا رانا یہ صاحبہ کیسے کہتے ہیں سر؟ یہ بھی تو ایک بات بتا دیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, اس کا تو ذرا بتائیے کچھ. ہاں، میں کیسے آپ کو بتاتا ہوں. میں نہیں چھوڑوں گا, میں آپ تو کو وہ بتا کیا دوں. مطلب ڈے فرسٹ سے پرائم منسٹر صاحب پہ مختلف آپ کے جیسے الوینا نے کہا کہ جی بیوروکریسی آپ کی ہے اور بہت سارے چینلز ہیں آپ کے. اور ایک بار آپ لوگ غصے میں کیوں رہتے ہیں سب کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافی بھی آپ کے ساتھ ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے میں یہ ہیں, نہیں چینلز بھی. میں انٹرنیشنل لوکل سے لے کے انٹرنیشنل چینل سے ہر وقت پرائم منسٹر پہ یہ پریشر ہے کہ جی این آر او دیں, ہم نے مشرف جیسے بندے طاقتور سے لے لیا تو ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں نہیں دوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. انٹرنیشنل پریشر کیا کچھ ممالک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا آج الوینا میں بڑے کافی دن بعد میں آج ٹاک شو جوائن کر رہی ہوں. آج میں سوچ کے آئی تھی کہ میں صرف سوال یہ پوچھوں گی کہ ویسے آسان سے سوال, آپ لوگ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں سب لوگ؟ آپ لوگ غصہ دلاتے ہیں نا ان کو. میں آپ کو عرض کروں کہ غصے میں کبھی بھی نہیں رہتے یہ دیکھیں اب آپ کا ٹون جب تک آپ کا میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں آپ جب سوالات ایسے کریں گے, ایک چور ایک معافی مانگنے کی کرے تو آپ غصہ نہیں کریں گے, اس کو سزا دیں گے. تو آپ بیٹھ کے اسمبلی میں باتیں کریں. آپ اپنے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ وہ پہلے سے بتا چکے, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر بھی ریفرنسز ہیں, ان کے لوگوں پہ بھی ریفرنس ہے, اور سب ریفرنسز بک کوئی نہیں بخشا جائے گا. جی وہ کہہ رہے کوئی نہیں بخشا جائے کوئی کال نہیں جائے گی ججز کو. یہ کب ہوگا سر؟ اچھا وہ بھی بتا دیں پلیز. کوئی مینیج نہیں کیا جائے گا, سر ہم تو پرجا ہیں, نہیں کی جائے گی کسی کو. مینیج کس نے کیا ہے؟ سی ڈی ایم کے لوگوں نے کیا تھا نا جج کو. سر ہم تو عوام ہیں, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, عوام ہے, کب یہ ہوگا سب کچھ؟ نہیں سر نہیں, میں تو ایک عوام کی طور سے آپ سے سندھ کا سوال دوبارہ سے انہوں نے آپ کو کیا ہے. عوام بات کرے, آپ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے وہاں پہ آپ کی حکومت ہے. سر آپ آج کراچی شہر یہ تو ایسے کرتے ہیں, الٹا چور کوٹوال کو ڈالتے اور حکومت کا بھی مزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں. سر آپ کو حکومت کا مزہ نہیں آ رہا ویسے؟ یو ناٹ انجوائنگ یور حکومت. ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پھر ہم سے کیوں؟ میں تو سوال پوچھوں گا کہ کراچی کا یہ حال کیوں ہے. کون سا حال سر؟ دیکھیں گندگی سے بھرا ہوا شہر کراچی کلین کس نے مہم شروع کی؟ فیڈرل نے, جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ صحیح سیپریشن آف پاورز کا معاملہ اگر حل ہو جاتا پچھلے کئی سالوں میں تو آج کراچی کا یہ حال نہ ہوتا. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا کلیئر ہے. ریولیوشن آف پاور میں آپ دیکھیں ساری چیزیں ان کے پاس گئی ہوئی ہیں. انہوں نے فردر جو ہے نا ڈیوالو نہیں کیا لوکل گورنمنٹ تک. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ گند کچرے کا چیئرمین چیف منسٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, کبھی سنا ایک بھنگیوں کا پھر تو بھنگیوں کا سردار ہو گیا. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, جس کا کام ہے اس کو کام کرنا چاہیے. طاہر رضوی صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو کیا ریباٹل ہے؟ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ گلے رانا صاحبہ, بہت اچھا نام ہے ان کا, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے. جس نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 3 سال رہنا ہے, ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ غصہ نہیں تھا, وہ کوئی بڑے مطلب مذاق کیا گیا تھا, وہ غصہ نہیں تھا. تو مطلب غصہ سب کو آتا ہے, غصہ نیچر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احتساب کیا. حکومت میں آپ کہتے ہیں جو بھی حکومت میں وہ تو حکومت میں تھے بھی نہیں. غصہ ایک فطرت ہے, ان کو بھی آئے گا اور ان کو بھی آئے گا. دیکھیں بیسیکلی مسئلہ یہ جو آپ کی تحریک ہے نا, وہ تو تمام تر پولیٹیشنز کا پاکستان میں یہی حال ہے نا. جو آپ کے جلسے جلوس ہیں وہ بھی تو غصہ ہی ہے نا. جو آپ ابھی آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی غصہ ہی آئے گا. جو طاہر صاحب نے جو بات کی, ابھی انہوں نے آرام سے کہہ دیا بھنگیوں کے سردار. ہاں دیکھیں لینگویج اس نے چارج اسیوم کیا ہے. آپ کو پتہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچھ بھی نہیں پتا, مجھے تو ویسی بلایا ہے. میں یہاں پہ گلے رانا سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, پھر طاہر صاحب آپ کی جانب دوبارہ بڑھوں گی. گلے رانا صاحبہ, یہ جو اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اپوزیشن کا بھی ایک پیوٹل رول ہوتا ہے حکومت میں, ملک میں حکومت کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرنا. کیا آپ لوگ عوامی دوست اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں, یا صرف اپنا سوچ رہے ہیں اس وقت کہ آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے, آپ شروعات دیکھیے, شروعات سے یہ سب کچھ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کا جو پہلا سال تھا, دوسرا سال تھا, سال گزرنا ایک معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو شروع سے ہی شروع ہو گئے تھے اے پی سی پہ بار بار. لیکن اگر آپ مجھ سے
پوچھ رہی ہیں تو ہم نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کا یہ شیوا نہیں رہا. ہمیشہ سے یہ ہے کہ مل کے کام کر لیجئے, ٹھیک ہے, آئیے مل کے کام کر لیجئے, آئیے سنوائی ہو. دیکھیے جب آپ وفاق میں آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں پورے ملک کے. لیکن صوبہ 18ویں ترمیم تو پھر صوبے سے بھی سوال کرتی ہے نا. بالکل کرتی ہے, لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ نہیں ہوگا, کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ کسی کام کے لیے انہوں نے کہا. اب جیسے پینڈیمک ہی دیکھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے, کوئی چیز ایسی نہیں کہ لیکن کہ ہم نے حکومت سے بات نہ کی ہو, یا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حکومت سے, ہاں جب وہاں سے ایک چیز کا ہوا نہیں کہ نہیں جواب ہی نہیں آ رہا تو پھر مرتے کیا نہ کرتے, اپنی طرف سے تو کرنا تھا نا, اور پھر دیکھیے اس کا رزلٹ بھی کیا نکلا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے حکومت ہماری جو سندھ حکومت ہے اس نے ہمیشہ سے وفاق کے ساتھ مل کے چلنے کی ہمیشہ سے پیشکش کی ہے اور ہمیشہ رہے گی ایسے کرنے والے تو بنے. آئی ڈونٹ نو وائی اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر میں, مجھے تو جب 1100 ارب آ رہے تھے تو پرائم منسٹر چیف منسٹر کو ساتھ بٹھایا. منصور صاحب وہ مکمل کر لیں پھر اب تو یقین جانی مذاق لگنے لگا. اب تو یہ ہوتا ہے چھوٹے سے انہوں نے کہا جی فلاں کے گھر آلو گوشت نہیں پکا, انہوں نے کہا سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے, انہوں نے کہا فلاں کے گھر یہ نہیں ہوا, بارات نہیں آئی, انہوں نے کہا سندھ گورنمنٹ کا قصور ہے. یہ عالم ہو گیا سندھ گورنمنٹ کے سے. I just don't understand. They just don't want to see Sindh government. That is all. کیا منصور صاحب ایسا ہی ہے, آپ نہیں دیکھنا چاہتے پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے انہوں نے خود پروپیگنڈا کیا, جی یہ گورنر رول لا رہے ہیں, یہ جو ہے نا گورنمنٹ سے ہمیں نکالیں گے, ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے. جو ہے نا کوئی بھی ان ڈیموکریٹک اسٹیپ پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ سے اس پہ بیان آیا کہ جی کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. ایون گورنر صاحب نے بھی کہا اگر ہم نہ چاہتے تو ہم چیف منسٹر کو 1100 ارب کے پروگرام میں بٹھا دیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ تھرو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے کرے گی. ٹھیک ہے. طاہر رضوی صاحب, اب بھی کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن جماعتیں اگر اگری کر جاتی ہیں, جو کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد, اور تمام تر اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس پر اگری کرتی ہیں, تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو سکتا ہے؟ بظاہر جو عددی اعتبار سے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایسا نقصان نظر نہیں آ رہا ہے, جب تک کہ اس کے اتحادی جو ہے اگر کوئی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے, جسٹ لائک چودھری پرویز الہی اور ایم کیو ایم, تو اس وقت تک عددی اعتبار سے تو کوئی گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے. اور تحریک عدم اعتماد میں گورنمنٹ کا فائدہ ہے, اور جب ہم فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھی کوئی ہمارے ایم این ایز اور ہمارے سیاست دان ہیں, کسی نہ کسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیچھے کیس ہے, تو اس وقت وہ اتنا کھل کے مخالفت گورنمنٹ کی نہیں کر سکے گا کوئی بھی. اور حتیٰ کہ اتحادی بھی جو ہے ہمارے دونوں, ان کی بھی کچھ پرابلمس ہیں, کچھ ان کی مجبوریاں ہیں. یہ کلچر, مجبوریوں کا کلچر ہے اس ملک میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفے بھی نہیں دے گی اپوزیشن جماعتیں, اور تحریک عدم اعتماد بھی نہیں ہوگا, ووٹ آف نو کانفیڈنس. تحریک عدم اعتماد ہو سکتا ہے, دیکھیں وہ تو خواہش ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن ان کے جواب سے تو میں یہی تحریک عدم اعتماد خواہش ہے گورنمنٹ کی, کہ لیکن ہوگا نہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, میں میتھمیٹکس میں کمزور ہوں, مگر مجھے پتا ہے 1+1 is equal to 2+2 is 4. مجھے پتا ہے کہ 2 سے 4 زیادہ ہوتا ہے, تو عددی حساب سے ہمارے پاس اکثریت ہے. جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہو اس کو گورنمنٹ بنانے کا حق ہے. ٹھیک ہے, لیکن تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا حق ہے, وہ لا سکتی ہے, اس سے اپوزیشن ہی ڈیمیج ہوگی اگر وہ لا. لیکن میں نے آپ سے دوبارہ یہ سوال کیا, کیا ہوا بلوچستان میں, آپ بتائیں. تو یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, پھر نہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے, نہ پھر استعفے آئیں گے, اور پھر یہ سینٹ انتخابات ہو جائیں گے. یہ اسی طرح گاڑی چلتی رہے گی. یہ سب جو, تو پھر اس میں عوام کا دوست کون ہے؟ کیا اپوزیشن عوام کا جو عوامی دوست آپ کو اس وقت دکھ رہے ہیں, کیا حکومت دکھ رہے ہیں, کون عوام کا کون دوست ہے؟ عوام کا اپوزیشن کون ہے؟ دونوں ہیں, حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن کا آپ نے کہا کہ اپوزیشن پی ڈی ایم, میڈم گلرانا نے کہا کہ 5 گھنٹے تک جو پی ڈی ایم ہوتا ہے 7 سے 11. پی ڈی ایم تو آپ نے خود بنائی ہے, آپ نے اپنی انڈیویجول جو آپ کی اپنی پارٹیز کے نام تھے, آپ نے تو خود وہ پی ڈی ایم میں ضم کر دی ہے. دیکھیں آپ کو چاہیے تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ انیکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو نکالنا ضروری ہے, اسی لیے پی ڈی ایم بنی. تو وہاں کون سے ایکسپیرینس والے ہیں؟ اب زرداری صاحب نے تو بلاول صاحب کو دے دیا ہے, اور نواز شریف صاحب نے مریم کو دے دیا. تو ان کے 25 30 سال کے ایکسپیرینس ہے, ان کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہاں بھی یہ بھی تھوڑے دن بعد یہی کہیں گے. میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ طے ہو جانا چاہیے, میں کہتا ہوں ایک جس طرح ہوتا ہے نا الیکشن کمیشن کو ایک انڈرٹیکنگ لینی چاہیے, جو بھی پارٹی الیکشن میں لڑنے جا رہی ہے, کہ آپ جو پرومس کریں گے نا, اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کو اگلے جو الیکشن ہے اس کے لیے ڈیبار بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کے اوپر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ میں نے کہا 1100 ارب
1100 ارب کا بھی اعلان ہوا ہے. سر کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ 1100 ارب, ایسا لگتا ہے 1100 ارب آ گئے. 1100 ارب کا تو ابھی وہ پیپر بھی پرنٹر میں شاید پھنسا ہوگا کہیں کمپیوٹر پہ, وہ نہیں آئے ہیں, وہ کہیں نظر نہیں. سر لیٹ می کریکٹ یو, یہ اگر جہاں پہ کراچی پورا سیف سٹی پروجیکٹ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں یا پھر اوور آل کراچی کے اگر ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بات, اسی پہ تو علی زیدی صاحب اور سی ایم سندھ صاحب کی جو جھڑپ ہوئی تھی, تو پھر وہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک ٹیبل پہ جو بیٹھ نہیں سکتے, وہ ایک ٹیبل پہ 1100 ارب کا جو بریانی ہے اس کو پلیٹوں میں کیسے ڈالیں گے, وہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگا؟ دونوں جماعتیں جو ہیں کیوں ان کی طرف سے یہ ایٹیٹیوڈ دکھائی دے رہا ہے, پھر کراچی کے مسائل کیسے ایڈریس ہوں گے؟ دیکھیں سر, ہمارے سوال حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کون سا لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا سوال کا. منصور صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب جو ہے اٹھ کر چلے گئے, باقی کے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈنگ کر دینا, وہ کہہ رہے ریکارڈنگ ہے تو اس کو تھوڑا پبلک کر میں عرض کروں, کیونکہ جس دن یہ ہوا تھا میڈیا میں تو 4 دن بعد ہے, کیونکہ علی زیدی کے نیچے میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہوں اور سعید غنی کے سامنے لڑا ہوں, ٹھیک ہے نا. علی زیدی نے آ کے ہمیں سارا شیئر کیا تھا گروپ میں. اس نے سوال کیا کہ جی آپ اس کو ڈویژن لیول پہ کب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں باقی بدتمیزی نہیں تھے, جب وہ کہے کہ جی میں آنسربل نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے بعد میں کہا تھا, ناصر حسین شاہ صاحب نے اس کو بعد میں وہ کہہ رہے ہیں دوسری بار دوبارہ سوال کیا اور بار بار فوکس کر رہے تھے ایک ہی بات پر. آپ کسی کو اپنے سوال کا جواب, آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں, میں جواب نہیں پوچھوں تو آپ سوال پوچھیں گی نا. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ عرض کروں, میں عرض کروں نا, بات یہ ہے کہ آپ ایک سوال پوچھیں گے, اس کو آپ کو جواب نہیں دیں گا تو آپ رکے رہیں گے نا کہ جی مجھے جواب ملے. کوئی اس نے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں مانگی تھی نا, اس نے کہا کہ جی یہ ڈویژنل لیول پہ کب لے کے جائیں گے. جی جی سر اچھا چلیے, میں ایک آپ سے, میں نے کہا نا بہت ہی ایک سادہ سا سوال آپ سے کر رہی ہوں. 2.5 سال 3 سال گزر گئے, نیکسٹ 2 ایئرس فائن اوکے, آپ لوگ چلتے جا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ کیا ڈیلیوری بتائیں, بتا دینا, کچھ تو بتا دیں, جو نہیں کی ہمیں کچھ تو دے دیں سر, کچھ تو بتا دیں ملک کے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا نہیں, میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. بتائیے اگلے 2 سال کی کیا پلاننگ ہے آپ؟ دیکھیں ہم نے اکانومی اسٹیبلائز کی ہے, کی ہے, جو آپ ہمیں دے کے گئے تھے اس سے کئی گنا بہتر ہے. قرضے ہم نے کافی واپس کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب مہنگائی کیونکہ اگین از اے ڈسپیوٹیڈ ہے, کیونکہ جو میں بتا دوں نا کہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ. آپ دیکھیں نا کچھ فیڈرل سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ڈیولپ کر لے جا رہے ہیں. گورنمنٹ سے کیا کر رہی ہیں؟ 1100 ارب کیا ہے بی بی, کہاں ہے؟ اپنے چیف منسٹر سے پوچھیں, وہ میٹنگ میں بیٹھتا ہے. کو چھوڑ دیں, ملک کا بتائیں پلیز. ملک میں کیا ہے, کوئی جنگی حالات ہیں, کوئی امن امان کا مسئلہ ہے, کوئی انڈیا نے اٹیک کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے حالات, مجھے یہ بتائیں نا, یہی اختلاف ہے میرا. نہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم سے کیا آپ امید کر رہی ہیں. ملک سموتھلی چل رہا ہے, آپ بے چین ہیں, آپ تحریک میں ہیں, آپ روڈوں پہ ہیں. جی گل رانا صاحبہ, یہ دکھانا چاہ رہی تھی میں آپ کو. اصل بات یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بھی اپوزیشن جماعت, اس وقت اپوزیشن نہ میں کہوں, اگر سندھ کے حوالے سے حکمران جماعت پیپلز پارٹی کا نام لوں اور پاکستان تحریک انصاف وفاق سے, آپ دونوں ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے, کراچی کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے, وہاں پہ بھی جھڑپ ہو گئی. پھر آخر عوام کا کب علی زیدی صاحب, honest to God, میں بالکل کلیئرلی کہوں گی, آپ کے پلیٹ فارم سے کہوں گی, بیکاز آف علی زیدی صاحب, بیکاز آف ہز بہیویئر. I'm saying it again and again. یعنی پیپلز پارٹی کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں, صرف علی زیدی صاحب کی وجہ سے. الوینا آپ, اچھا علی زیدی کو چھوڑی, آپ سارے ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے یا کوئی میٹنگز اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں آپ گفتگو تو سنیے. آپ یہ 3-4 نام میں نے تو لیے ہیں نا, میں کون سا نہیں, میں تو کون سا چپ ہوں. میں وارڈا صاحب کو اٹھا لیجئے, آپ علی زیدی صاحب کو اٹھا, میں تو شبر سا کیا